अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। आयत नंबर 38। या यक़ूलूना, वो कहते हैं, इफ्तरा, इसने घर लिया इसे। कुल, कह दीजिए, फ़अतू, पस ले आओ, बिसूरतिन, एक सूरत, मिस्लिही, इस जैसी, वदऊ, और बुलाओ, मनिस्ततअतुम, जिन्हें इस्तिताअत रखते हो तुम, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, इन अगर कुंतुम हो तुम सादिकीन, सच्चे। 38। अल्लाह का चैलेंज। इन तमाम हक़ाइक़ व दलाइल के बाद भी अगर तुम्हारा दावा यही है कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना लिया, जबकि ये लोग जानते थे कि अल्लाह के नबी कौन थे? उम्मी थे। आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं था। क्यों? क्या हिकमत थी? अल्लाह के नबी का कोई उस्ताद भला उनकी उम्मत में हो सकता था? ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर और उसका उस्ताद कौन? जिब्राइल आते थे उन्हें सिखाने, उन्हें पढ़ाने, अल्लाह के हुक्म से। ये एजाज़ था उनके लिए। तो उनकी उम्मत में कोई उनका उस्ताद नहीं था। अल्लाह के नबी सबके उस्ताद थे। और ये जानते थे कि इन्होंने कभी किसी मदरसे में, स्कूल में कहीं तालीम हासिल नहीं की। ये लिखना नहीं जानते थे। अल्लाह के नबी के पास एक अंगूठी थी, उससे मोहर लगा दिया करते थे, जिस पर भी अल्लाह के नबी के जैसे सिग्नेचर ये होते थे। तो फिर भी कितना बड़ा इल्ज़ाम, ये इन्होंने खुद बनाया है, ये खुद लेकर आई है कुरान, कि मोहम्मद ने घर लिया, नाउज़ बिल्लाह। जबकि सब जानते थे इनके बीच ही पले बड़े थे, जवान हुए थे। फिर क्या कहा गया? अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो तुम दुनिया भर के अदीबों, फसाओ, बलिगाओं को और अहले इल्म, अहले अकल, अहले कलम को जमा करो और इस कुरान की छोटी सी सूरत या इसकी ही मिसल बनाकर पेश करो। कुरान करीम का ये चैलेंज आज तक मौजूद है और कोई भी ये ना कर सका, इसका जवाब कोई ना दे सका। जिसके साफ साफ माना यह है कि ये कुरान किसी इंसानी काविश का नतीजा नहीं है, बल्कि कलाम इलाही है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, उम्मत मुहम्मदिया की रहनुमाई के लिए। तो देखना है माय कनेक्शन विद द कुरान। फिर हमें पता चलेगा कि हमारा क्या ताल्लुक़ है कुरान से, और हमें देखना है कि मैं कब कब कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ती हूँ और कब कब तोड़ती हूँ। आप कहेंगे, लो भला हम कुरान से ताल्लुक़ तोड़ेंगे, ये क्या कह दिया? इतना बड़ा कबीरा गुनाह मैं तो नहीं कर सकती। अगर आप अहकामात पढ़ें, कुरान को तवज्जो से, गहराई से पढ़ें, तो पता चले कि हम दिन में कितनी आयतों के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। अल्लाह ने हमारी कुरान मजीद में किस तरह से तरबियत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रिश्ते, नाते, यहाँ तक कि लहजों तक का बता दिया कि तुम्हें बात कैसे करनी है, और हम कब कब कुरान की आयतों को छोड़ रहे होते हैं। ये कब पता चलता है? जब हम कुरान पढ़ते हैं, और फिर एहसास होता है कि वाकई में बहुत गलती पड़ती है। तो कुरान का पढ़ने का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए। हमने क्या सीखा? ये कुरान कोई आम किताब नहीं, किसी इंसान की लिखी नहीं है, ये कीमती तोहफा है। इसके लिए वक्त निकालना है। कुरान के जरिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिलेंगी। कुरान को मजबूती से थामना है। 39। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आयत है। बल्कि कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया। इसको झुटलाया? कुरान को, अहकामात को, अल्लाह के नबी को। बिमा, इसे जो लम नहीं, युहीतू, उन्होंने इहाता किया।
احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، پوری طرح سے سمجھنا، گہرائی میں جانا. بہت اہم آیت ہے، بہت فوکس کیجیے گا، کیونکہ میں اور آپ قرآن والے ہیں اور قرآن کی ہی آیتیں چل رہی ہیں. اور یہ قرآن کی آیت اگر میں نے اور آپ نے سمجھ لی نا تو در حقیقت ہم قرآن والے بن جائیں گے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کی اہمیت ہے کیا اور کس طرح سے مجھے پڑھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی کیفیت بتا رہا ہے، بات تو مشرکین کی ہے لیکن در حقیقت ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی ہے. کچھ ایسے لوگوں کی جو قرآن کلاس میں آتے تو ہیں، قرآن کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر انہیں مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ یہی کیفیت بتا رہا ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ بلکہ انہوں نے جھٹلایا اسے جو نہیں انہوں نے احاطہ کیا بعلم ہی، جس کے علم کا، یعنی کہ قرآن کی گہرائی کو نہیں سمجھا، احکامات کو نہیں سمجھا کہ اللہ کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے، کتنی پیاری باتیں ہمیں بتا رہا ہے، کتنے قیمتی گفٹ ہمیں دے رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں. بعلم ہی، جس کے علم کا، ولما، حالانکہ نہیں، حرف نہیں کے معنوں میں ولما، حالانکہ نہیں، یاتیہم، آئی ان کے پاس، تاویلہ، تعویل حقیقت اس کی. تعویل کس سے آ رہا ہے؟ اول سے آ رہا ہے، حمزہ اور لام اس کا روٹ ہے، یعنی کوئی خبر. تعویل اول سے، اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا. اول پہلے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے. تو اس کا مطلب کیا ہے لفظی ترجمہ؟ اپنی اصل کی طرف، تعویل کا مطلب. تو اس میں اس کا حمزہ واو لام روٹ یعنی پہلے رجوع کرنا. اس کا اصل کیا ہے کہ اس کی طرف آپ رجوع کریں گے. کیسے کریں گے؟ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے. قرآن پر تدبر اور اس کے معنی پہ غور کیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر دل میں اترے گا. تعویلہ، انہوں نے اس کی تعویل کو سمجھا نہیں، اس کی حقیقت کو نہیں جانا کہ یہ قرآن کتنا خوبصورت ہے، یہ کتاب کتنی پیاری ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ کتنے بڑے کی طرف سے آئی ہے. کوئی بہت بڑا آپ کو گفٹ بھیجے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں آپ کے نصیب سب سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. آپ اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام کس کو دیتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آج کے دور میں آئیڈیل شخصیت میری اور آپ کی کون ہو سکتی ہے؟ ہم کس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا؟ فرحت ہاشمی آپ کو پہنچا رہی ہے کوئی گفٹ، کیا سچویشن ہو گیا آپ کی؟ انہوں نے مجھے گفٹ پہنچایا ہے، اوہ مائی گاڈ، آئی ڈونٹ بلیو. یقین ہی نہیں آئے گا نا بالکل بھی. تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں یہ گفٹ دے رہا ہے. ہم کیسے نظر انداز کرتے ہیں، کیسے یہ قرآن گھر میں رکھا رہتا ہے. اس کے گفٹ کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہی نہیں ہیں. اس پیارے رب کا، وہ سب سے بڑے رب کا گفٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر پڑھتے بھی ہیں نا تو کیسے؟ بس جلدی پڑھا اور رکھ دیا. اور اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ یحیطو، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ قرآن والوں کے لیے ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. احاطہ کیا، گہرائی میں گئی. کبھی سوچا اس کے کہ لفظ کو، یہ لفظ کہہ کے آ رہا ہے؟ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو عمر نے سنا تھا تو زندگی بدل گئی. یہ وہی قرآن ہے کہ جب حبشی نے سنا، وہ کافر عیسائی تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ وہی قرآن ہے کہ کافرین بھی سننے کے لیے اپنی رات میں وقت نکالتے تھے اور چھپ چھپ کے سنتے تھے. یہ وہی قرآن ہے کہ زندگیوں میں انقلاب لے آیا. لیکن میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ٹائم نہیں ہے. کذالک کا اسی طرح کذب، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ، تم جیسا کر رہے ہو تم سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. ہمیشہ حق کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ہمیشہ اچھائی کو نظر انداز کیا. کیوں؟ عدو مبین تھا، اس کی اطاعت کرتے رہے. اپنا اصل دشمن لوگ نہ جان سکے اور نہ جان پا رہے ہیں. من قبلہم، ان سے پہلے. فانظر، تو دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبۃ الظالمین، انجام ظالموں کا. کون ہے ظالم؟ جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں. تو جناب یہاں پہ بات ہے قرآن کا علم. قرآن والوں، قرآن کا علم. تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے. مشرکین مکہ جو بھٹکے ہوئے تھے یا آج جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ لکھ لیں آپ کہ یہ کیوں بھٹکے ہوئے ہیں، کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے، کیوں نہیں قرآن سیکھتے، یا اگر کبھی سیکھنے کی کوشش کرتے تو بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اصل قرآن کی حقیقت کو جانا ہی نہیں، مکمل علم حاصل ہی نہیں کیا. یاد رکھیں
ادھورا علم انسان کو سخت کر دیتا ہے، ادھورا علم انسان کو ادھورا ہی کر دیتا ہے۔ علم ہمیشہ پورا حاصل کریں تاکہ ایمان آپ کا پورا ہو جائے، یہ وقتی آنا نہ ہو آپ کا، بلکہ آپ کے اندر ایک عہد ہو کہ زندگی بھر مجھے قرآن کلاس سے جڑ کے رہنا ہے۔ یہ میری سانسوں کی طرح ہے، جیسے میری سانسیں رک جائیں تو میری زندگی ختم، ایسی میری کلاس رک گئی تو میرا سب کچھ ختم۔ کچھ ایسے عہد، کچھ ایسے وعدے اپنے آپ سے کرنے ہوں گے۔ تو جناب جب قرآن دل میں اترا ہی نہیں تو پھر بھلا قرآن پر عمل کیسے کیا جائے گا، اور قرآن دل میں کیسے اترے گا؟ کیونکہ قرآن تو ہمیں ہمارا انجام بتا رہا ہے۔ اور کیا ہے انجام؟ انجام ہے کہ لوگوں اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا۔ تو ان لوگوں نے قرآن کی اصلیت کو، حقیقت کو، گہرائی کو، خوبی کو جانا نہیں اور جلد بازی کی۔ اور کیا جلد بازی کی؟ بھاگ گئے، چلے گئے، چھوڑ دیا، اور نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ جھٹلا بھی دیا۔ کیسے؟ اب ہم کہیں یہ تو مشرکین کرتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے آج کے مسلمان بھی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ کس نے کہا حجاب لینا ضروری ہے، دل کا پردہ کافی ہے؟ کس نے کہا مس گیدرنگ نہیں ہو سکتی؟ کیوں خانہ کعبہ میں نہیں ہوتے جینٹس اور لیڈیز ساتھ؟ ایسے ایسے فتوے ہے نا۔ کس نے کہا مائیوں کا سوٹ جو ہے یلو نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ صبغۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ کو زرد رنگ پسند ہے گائے والے حصے میں، تو مائیوں میں بنانا تھا۔ یعنی اس طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ حیران کن، اور کون پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو ادھورا علم حاصل کر کے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی آیت پکڑتے ہیں۔ جو میٹھا وہ کھایا، جو کڑوا وہ تھوک دیا۔ ایسا علم حاصل کرنے والے نہیں بننا، پورا کا پورا قرآن لینا ہے، ادھورا نہیں لینا۔ اس لیے انہوں نے قرآن کو جھٹانے کی بہت جلدی کی اور نہ مانے۔ جیسے قرآن پر عمل نہیں کرتے تو سزا جلدی نہیں ملتی، تو وہ اور گمراہی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اے اہل مکہ، تمہارا یہ جھٹلانا تکذیب پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ پہلی قوموں نے بھی یہی سب کچھ کیا، لیکن دیکھو ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کسی پر پتھروں والی بارش بھیجی، کسی کو چیخ نے پکڑا، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ یعنی اس ایک آیت میں اللہ نے سب کا بتا دیا۔ فانظر کیف کان۔ آج بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، کچھ باتیں بے ربط محسوس ہوتی ہیں، اس کے اندر کا ربط نہیں دیکھتے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو لیول ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ آپ کسی انسان کو ظاہری دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی ہے، نہیں کر سکتے نا، جب تک کہ آپ اس سے کچھ ملاقاتیں نہ کر لیں، اس کو قریب سے نہ دیکھیں، اس کا نیچر کیا ہے، وہ کیسی سوچ رکھتی ہے۔ اب بظاہر وہ چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنے بھی خوبصورت لباس میں ہو، اس کا رہن سہن کتنا بھی حسین ہو، لیکن اس کا دل کتنا خوبصورت ہے، یہ تو آپ کو اس کے اندر جھانک کے، اس سے بات کر کے، اس کے ساتھ رہ کے پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح آپ قرآن کی گہرائی میں جائیں گی تو قرآن کی اصلیت کو پائیں گی کہ یہ قرآن کتنا خوبصورت ہے، کتنے پیارے اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ تو اہل مکہ نے قرآن کا علمی احاطہ نہ کیا، پیغمبر سے لاپرواہی برتی اور انکار کر دیا اور چھوڑ دیا۔ کسی بھی چیز کا احاطہ ایک صبر طلب کام ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو غور سے دیکھیں، سنیں، تحقیق کریں، یہ کام مشکل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مشکل میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں بس جلدی سے ہر کام ہو جائے۔ جو یہ مان لے اللہ کا کلام سے عرش والے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ وقت کا احساس ہی نہیں ہوگا، اور دل چاہے گا کہ اللہ کا کلام سنتے جائیں اور بیٹھے رہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کسی بھی چیز کا علمی احاطہ ایک صبر طلب کام ہوتا ہے، قرآن کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 43، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی، اشارہ اہل مکہ اور اکثریت لوگوں کی طرف،
من یؤمنو جو ایمان لاتا ہے، دیکھیں یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایمان لاتا ہے یا ایمان لائے گا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو میں لکھواتی ہوں، بھی اس پر، ومنہ اور ان میں سے کوئی ہے، من لا یؤمنو جو نہیں وہ ایمان لاتا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ بھی اس پر، وربک اور رب آپ کا، عالم خوب جانتا ہے بالمفسدین فاسندار فساد کرنے والے کو. خوش نصیب اور بد نصیب کی بات ہو رہی ہے. کون ہے جو ایمان لاتا ہے قرآن سن کے اور کون ہے جو نہیں لاتا؟ لیکن بعض اہل مکہ جو آج جھٹلا رہے ہیں وہ کل مان جائیں گے. جیسے حضرت عمر ابتدا میں نہیں مانے تھے، بعد میں مان گئے، اور بے شمار مثالیں ہیں. اتنے سارے لوگ تھے جو پہلے انکار کرتے تھے، بعد میں ایکسیپٹ کیا اور بالکل دل سے کیا، اخلاص کے ساتھ. پہلے مخالفت کی اور بعد میں مان گئے. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نہ پہلے مانا نہ بعد میں مانا. کس کا نام ذہن میں آ رہا ہے؟ ابو جہل ہے نا. تو دونوں طرح کے لوگوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. حالانکہ ابو جہل مان گیا تھا، اس کے ساتھ ہی رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے قرآن سنتے تھے، لیکن ظاہری انا اور ضد نے انہیں روکے رکھا کہ بات ماننی پڑے گی تو کیا ہوگا، ان کو بھی بڑا ماننا پڑے گا اور پھر احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. آج مسلمانوں کے ساتھ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج بھی مسلمان اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں، اور تیرا رب خوب جانتا ہے مفسدوں کو. بات کیا ہے؟ وہ ربو کا عالم بالمفسدین. یہاں فساد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نہ ماننے والوں کو مفسد کہا گیا، فساد کرنے والا. سچائی کو نہ ماننا ہی فساد ہے، اور نہ ماننا اس لیے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا، اس کی قدر و قیمت ہی نہیں پہچانی. ہم قرآن نہ سمجھ کر زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں. کیسے؟ کوئی ایگزامپل ہے آپ کی نظر میں؟ مثال کے طور پہ میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، باہر وہی بے پردگی سے نکل رہے ہیں، وہی جھوٹ، فریب، دھوکہ، وہ تمام چیزیں جو معاشرے میں عام ہیں. کیا یہ فساد نہیں پھیلا رہی؟ اس نے معاشرے کو تباہ و برباد نہیں کر دیا؟ سب قرآن والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب قرآن والے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سب قرآن والے ہیں. دیکھیں کتنی بے حیائی کے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ فساد ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی بالمفسدین، یہ اس فساد کی بات ہے کہ زمین میں فساد کھڑا کر دیا لوگوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے. سچائی کو نہ ماننا ہی فساد ہے، اور نہ ماننے میں ایسے نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا، اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا. ہم قرآن نہ سمجھ کر اس زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود ہی میدان علم اور میدان عمل میں اترنا ہوگا. بہت اہم لیسن ہے یہ کتاب روشنیوں کا سفر ہے جس کی منزل جنت ہے. تو کیا جنت آپ کو نہیں چاہیے؟ بے شک چاہیے. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ روشنیوں کا سفر کرنا ہے. اس سفر کو